हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे यकीनन। और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल निगहबान आंचल एपिसोड 7, जिसको लिख आपके लिए तहरीर किया है सना सुफियान खान ने। तो चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई। वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। इस अंधेरे हिस्से में खड़े हुए हॉस्टल के करीब कुछ हलचल महसूस करते ही उसने आगे बढ़ती हुई उस दोशीज़ा को बेख्तियार अपनी तरफ खींच लिया था। असावरी सुल्तान ने उसके ऐसे हरकत करने पर आग बगौला होते हुए बिना सोचे समझे खींच कर थप्पड़ उसके गालों पर रसीद कर दिया। उसके वहम गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अभी तक उसकी हिफाजत ही करता आया था। इस थप्पड़ की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि वो चंद पल के लिए साकत व जामत वहीं खड़ा रह गया। वो खून आशाम नज़रों से उसे घूरता हुआ शदद्दर रह गया था। इस थप्पड़ के बाद ऐसी खामोशी थी कि जैसे तूफान आकर उनके करीब से गुजर गया हो। ब्लैक मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर इस वक्त गुस्से के साए महसूस किए जा सकते थे, क्योंकि इन आंखों से शोले निकलते हुए महसूस हो रहे थे। अगर अपनी किसी मजबूरी की वजह से आपसे मदद तलब कर ली थी तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप कोई भी हरकत करेंगे और मैं बर्दाश्त कर जाऊंगी। भूल है आपकी, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी की मनमानी बर्दाश्त कर जाए। मैं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना बुलंद कर सकूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं असावरी सुल्तान हूँ। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना भी जानती हूँ और ख़ुद पर उठने वाले हाथों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना भी जानती हूँ। वो शेरनी की तरह गुर्राती हुई उस पर झपट पड़ी थी। गुस्से की शिद्दत उसके लहजे से साफ महसूस की जा सकती थी। शट अप स्टूपिड गर्ल, अगर KN नफ्स परस्त होता तो तुम अब तक यहाँ थप्पड़ मारने के लिए और ज़बान दराजी करने के लिए सही सलामत खड़ी नहीं होती। वो भी धाड़ उठा था। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। दोनों एक दूसरे को शररबार निगाहों से घूरते हुए आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, जब एक नहीं बल्कि कई लोगों के कदमों की अपने पीछे आवाज़ें सुनकर वहीं साकत रह गई। यहीं रहो तुम सबके सब, किसी भी वक्त तो वो यहाँ आएगी ही। हम उसे पकड़कर बड़े साईं के सामने पेश करेंगे। अपने बाबा के ख़ास आदमी की आवाज़ सुनकर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उसे इस तरह खामोश देखकर वो अपने गुस्से को दबाते हुए उसे दोबारा अपनी तरफ खींचकर एक दरख्त के साए में खड़ा हुआ था। वो अब की बार कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। असावरी को समझते देर नहीं लगी थी कि उसने पहले भी उन्हीं लोगों से बचाने के लिए उसके बाजों को पकड़ा था। वो शर्मिंदगी से उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। अपने बेवकत होने और शर्मिंदगी से उसकी आंखों से लातादाद आंसू गिरते हुए ज़मीन में जज्ब हुए थे। उसकी जान लेने के दर पे थे और वो अजनबी उससे थप्पड़ खाकर भी उसकी हिफाजत करना नहीं छोड़ रहा था। फ़ौरन यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो अपने लहजे को कदरे नरम बनाते हालात को देखते हुए उससे मुखातिब हुआ था। वो चंद कदम चलकर अपने पीछे उसे ना महसूस करते हुए फ़ौरन वापस मुड़ा था। वो अभी तक अपनी जगह साकत सी खड़ी नजर आई। अपना मुराकबा बाद में पूरा कर लेना, अभी यहाँ से निकलो। उसने फ़ौरन उसके करीब पहुंचकर थोड़ा सख्ती से पेश आते उसे झड़क दिया था। असावरी अपना नकाब ठीक करते हुए बड़ी मुश्किल से उसके पीछे बढ़ी थी। थोड़ा आगे चलकर दरख्तों के सूखे पत्तों के दरमियान एक बाइक खड़ी नजर आई। उसने उस पर बैठने के बाद उसे भी बैठने का इशारा किया। जैसे अब तक मुझ पर यकीन रखते हुए तुम यहाँ तक पहुँची हो तो थोड़ा और यकीन कर लो, बल्कि दोबारा थप्पड़ मार लेना, लेकिन फ़िलहाल बैठो। वो एक लड़की के एहसासात समझ सकता था, इसलिए उसने उसकी बेयकीनी को दूर करना ज़रूरी समझा। असावरी खामोशी की चादर ओढ़कर उसके पीछे बैठ गई थी। उन दोनों के दरमियान में असावरी का बैग था, जबकि उसने अपना बैग आगे रखा हुआ था। 1 घंटे के बाद उसने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर बाइक रोकते हुए उसे उतरने का इशारा दिया था। सुबह फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उजाला फिजाओं से अभी दूर था, लेकिन चांद रोशन था। उसकी रोशनी में सामने फूलों से ढका हुआ वो छोटा सा घर बहुत प्यारा लग रहा था। सामने गेट लगा था, जिसके अंदर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ चौकीदार नींद से ऊँघ रहा था। उन्हें देखते ही उसने फ़ौरन दरवाज़ा वाक़ किया।
وہ بائک باہر ہی کھڑی کیے اس کو لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹے سے لان سے گزر کر داخلی دروازہ عبور کرتے ہی سامنے لاؤنج میں ایک بزرگ خاتون بڑی محبت سے انہیں دیکھتی ہوئی فوراً سامنے آئی تھیں۔ صاحب جی آپ یہاں، وہ بھی اتنی صبح؟ سب خیر تو ہے نا؟ اساوری اس کے پیچھے تھی، اس لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں انہیں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، آپ ان کا دھیان رکھیے گا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ہدایت دے کر فوراً باہر نکلا تھا، اور وہ جو خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی، فوراً وہ بھی اس کے پیچھے لان تک پہنچ گئی۔ چور جی، اس کی پکار سن کر KN کے پیر تھمے تھے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کہے۔ زندگی میں اس طرح کے حالات سے وہ پہلی بار گزر رہی تھی۔ اس کے لفظ شرمندگی سے ختم ہو چکے تھے۔ اتنی وفاداری تو اس نے اپنوں میں بھی نہیں دیکھی تھی جتنی اس اجنبی نے نبھا کر دکھا دی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد بن کہے ہی اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند بھی کرنا جانتی ہو، اور کوئی ہاتھ تمہاری حفاظت میں بھی بڑھے تو تم اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا بھی جانتی ہو۔ لیکن میں تمہارے کچھ بھی کہنے اور پوچھنے سے پہلے بتا دوں کہ تم یہاں تب تک محفوظ ہو جب تک کہ تم خود باہر نہیں جاتی۔ اس نے کافی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جو ابھی تک نقاب کیے ہی کھڑی تھی۔ اس کی حرکت پر غصے سے اس کی مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اگر ایسی حرکت کرنے والی لڑکی نہ ہوتی تو وہ اب تک اس کو اس کے انجام تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم چاہو تو کوئی ایسا اپنا جو تمہاری حفاظت پر مامور ہو اسے یہاں کا ایڈریس دے دینا، کیونکہ تم یہاں قید میں نہیں، حفاظت میں ہو۔ اپنے مخصوص بھاری گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے وہ واپس لوٹ گیا تھا، اور اساوری سلطان اپنے دل پر بوجھ لیے اس کے پیچھے نظریں مرکوز کیے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ اسے آزادی کی نوید سنا کر بھی اپنا قیدی بنا گیا تھا۔ رات 8 بجے ڈیوٹی ختم ہوتے ہی وہ ہاسپٹل سے باہر نکل کر سڑک کنارے کھڑی ہوئی ہی تھی جب ایک پولیس جیپ اس کے قریب آ کر رکی۔ اگر وہ پولیس جیپ نہیں دیکھتی تو خوف زدہ ہو جاتی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس میں کون ہوگا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی جب جیپ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ تھکا تھکا سا چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر اس نے بے اختیار اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وردی میں ملبوس وہ بکھرے بالوں سمیت بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس طرح باہر نکل کر کھڑی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے فون کال نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا انتظار تو کر سکتی تھی نا؟ وہ فکر مندی سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی فکر وہ آج بڑی شدت سے محسوس کر سکی تھی۔ میں نے گھر آپ کا دیکھا ہوا ہے، اس لیے آرام سے پہنچ جاتی۔ میرے لیے آپ کو تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے منہ سے طنز سن کر وہ بے اختیار اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں اسے صرف بیزاری ہی نظر آئی تھی۔ وہ گھر صرف میرا نہیں تمہارا بھی ہے ریحا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں، میری ہر چیز پر تمہارا برابر کا حق ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی بیزاری محسوس کر کے وہ ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کے بعد اس کے ذہن میں بھرے خناس کو دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوا۔ وہ پہلے تو چند پل کے لیے شددر رہ گئی، پھر خود کو سنبھال کر دوسری جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ تم میرے ساتھ گھر چلنے پر راضی کیسے ہو گئیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ دیو ہیں کیا جو میں آپ سے ڈر جاؤں؟ اس نے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ دیو نہیں ہوں، لیکن تمہاری نظروں سے گرا ہوا تو ضرور ہوں، اور نظروں سے گرنا خودکشی کرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ وہ اس سے بات ضرور کر رہا تھا، لیکن نظریں شیشے پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ آپ کو میری فکر میں ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے پہلے نظر انداز کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کریں، کیونکہ اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ وہ بے تاثر انداز میں کہتی اس کے دل کو بڑی بے دردی سے نوچ گئی۔ کچھ پل خاموشی سے سرکے جب وہ بیک ویو مرر سے پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ یہ لوگ اس کے ہی پیچھے ہیں۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن آج اپنے ساتھ اپنی متاع جان کے ہونے کی وجہ سے وہ حد درجہ پریشان ہوا تھا،
اس نے تیزی سے گاڑی دوڑانے کے ساتھ ہی اپنا موبائل فون نکال کر کال کرتے ہوئے اسپیکر پر رکھ کر ایک نظر اس کے حواس باختہ چہرے پر ڈالتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، جب دوسری جانب فون اٹھا لیا گیا۔ اریحا اس کی حرکات و سکنات پر غور و فکر کرتے ہوئے پریشان ہو گئی تھی، لیکن ابھی اسے مخاطب بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی ہی تو اس نے اچھا خاصا اسے سنایا تھا۔ اعجاز، پورے شہر میں ناکہ بندی کروا دو، اس وقت میرے پیچھے صاحب بہادر لگے ہوئے ہیں، آج ان کو شرف ملاقات بخشنے کا وقت ہو چلا ہے، اور ہاں، میرے ساتھ ہی اریحا بھی ہے، لیکن میں شاپنگ مال والے روڈ پر کسی بھی طرح انہیں بحفاظت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سبھی لوگ اپنا اپنا کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے اپنی بات کہتے گاڑی تھوڑی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی چاہا تھا، جب بے ساختہ شاذم نے اس کے سر پر پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روک دیا۔ ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں میرے کچھ خاص ملاقاتی، لیکن تم ڈرنا نہیں، تب تک جب تک میری سانسیں ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے تسلی کم ڈرا زیادہ رہا تھا۔ ایسی مشکل گھڑی میں ایس پی شاذم بیگ ہی مسکرا سکتا تھا۔ یہاں باقی ایس پی تو اپنے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، اور آپ یوں تنہا نکل کر دعوت دیتے ہیں۔ خطروں سے کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سمندر میں کود کر ویل مچھلی سے WWE کر لیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چہرے کا رخ سامنے کر گئی۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار اس کا فکر مند انداز نوٹ کرتے ہوئے زیر لب مسکرایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایس پی کو ہی حفاظت کی ضرورت ہو تو پھر وہ عوام کی خدمت اور حفاظت کیسے کرے گا؟ ایک ایماندار آفیسر کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی زندگی میں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے عام ہوتے ہیں۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ آگے ہائی وے سے اترتے ہوئے جو پہلا شاپنگ مال ہوگا، میں اسی بھیڑ میں گاڑی تھوڑا سلو کروں گا، تم فوراً اتر کر اسی کا حصہ بن جانا، اور پھر اسی مال میں چلی جانا، ابھی صدیقی صاحب آ کر تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ شاذم اسے سمجھانے کے ساتھ ہی ایک بار پھر مرر میں دیکھ کر اپنا ریوالور نکالتے ہوئے بائیں ہاتھ میں لے کر ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ اریحا اس کی بات سن کر فوراً نفی میں سر ہلانا شروع کر گئی۔ اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا مطلب ہی مشکل میں ڈالنا تھا۔ میری مشکلیں اور مت بڑھاؤ اریحا، بات مان لو، کیونکہ تمہیں ایک خروچ بھی لگی تو وہ بھی میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تمہارا شوہر تم سے کچھ مانگ رہا ہے اریحا، آج اسے معتبر کر دو۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی نمی دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے شدید رہ گیا تھا، لیکن پھر سنجیدگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے مال والے روڈ پر بھی نظر ڈالی۔ مجھے بلیک میل کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اریحا اس کے لفظوں کو دل میں اترتا محسوس کرتے بڑبڑاتے ہوئے اس کے چہرے کو آنکھوں کے ذریعے دل میں بسایا۔ وہ اس کی طرح دھڑلے سے اظہار بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باتوں کا رخ ہی موڑ دیا۔ بابا کہیں گے کہ میرے بیٹے کو مشکل میں چھوڑ کر کیسے چلی آئی ریحا، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں۔ وہ نم پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس بہادر مرد کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی فکر میں نہیں بلکہ اس کی فکر میں ہلکان تھا۔ بابا مجھ سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ میری ریحا کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے، تو پھر میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس نے بھی اب کی بار بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا بھلا کہ جب مشکل پڑے تو اپنے ساتھی کو خود سے دور کر دو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے اسے حیران کر گئی۔ ایس پی شاذم بیگ مال والے روڈ پر گاڑی ڈالتا کہ اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ اس کے منصوبے پر پانی پھیر کر وہ سب اور تیزی سے فائرنگ کرنے لگے۔ ریحا نیچے جھکو فوراً، جب تک میں نہیں کہوں تب تک سر نہیں اٹھانا۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے پر وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ اس وقت ان 4 گاڑیوں کو تو وہ چکما دے چکا تھا، صرف ایک ہی گاڑی اس کے پیچھے تھی، جس میں 2 لوگوں کے ہونے کا امکان تھا۔ اس سڑک پر لوگوں کو دیکھ کر اس نے ان کی حفاظت کے لیے جنگل والی سڑک پر گاڑی دوڑانے کے ساتھ ہی اپنے موبائل فون سے کسی کو میسج کیا تھا۔ اس نے اپنا پلان ترتیب دیتے ہوئے اس کو بازوں سے پکڑ کر بڑی نرمی سے اپنے قریب ترین کیا، اور اپنا پہلا حق استعمال کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر عقیدت سے اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے سرگوشی نما آواز میں گنگنایا تھا۔ سنو اے محرم ہستی، سنو اے عزیز کی حاصل، مجھے کچھ دن ہوئے شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے
کہ میں دنیا میں خود کو جس قدر بھی گم کروں، مجھ کو تمہارا دھیان رہتا ہے۔ میرے معمول کے سب راستے اب بھی تمہاری سوچ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تمہاری مسکراہٹ آج بھی زندگی میں روشنی کا سہارا ہے۔ اس کی سرگوشی نما آواز نے اریحا کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اس کے لمس پر پگھل جاتی کہ اس سے پہلے ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے اس نے ایک موڑ کاٹ کر پیچھے انہیں نہ دیکھ کر اریحا کی طرف والا ڈور کھولتے ہوئے گاڑی کی رفتار دھیمی کر کے اسے باہر دھکا دیا تھا، جس سے وہ لڑکتی ہوئی اندھیرے خوفناک جنگل میں گر پڑی تھی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن پیشانی پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، اور بند ہوتی آنکھوں میں بھی اس دشمن جاں کا عکس لہرایا تھا۔ اگلا لمحہ بہت جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ گولیوں کی بچھاڑ میں وہ گاڑی گیئر میں ڈالے خود بھی اندھیرے خوفناک جنگل میں کود پڑا تھا۔ گولیوں کی بچھاڑ میں گاڑی آگے جا کر ایک درخت سے ٹکراتے ہوئے رک گئی تھی۔ پیچھے آتی گاڑی سے دو شخص نکل کر اس کی جیپ کی طرف بڑھے تھے۔ جب اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے ایک کو دبوچ کر کمر سے ریوالور لگاتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز سن کر آگے چلتے ہوئے شخص نے اس پر فائر کیا تھا۔ سامنے سے اس نے بھی نشانہ لیا تھا، لیکن سامنے موجود شخص بھی ڈھیر ہونے سے پہلے اس پر فائر کھول چکا تھا۔ تبھی اس کی کمر سے ایک آگ کا گولا اٹھتے اسے خون سے سرخ کر گیا۔ اس نے نظریں ان سب پر مرکوز کرتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے پیچھے بھاگنا چاہا تھا، لیکن درد حد سے سوا تھا۔ وہ 2-3 جگہ گر کر اٹھا تھا۔ جنگل کے خوفناک اندھیرے میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی متاع حیات کو آواز دینی چاہی تھی، لیکن لفظ نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ جیب سے موبائل فون نکال کر روشنی میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جب وہ اسے منہ کے بل جھاڑیوں میں گری نظر آئی۔ ریحا! ریحا! وہ اس کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل گر پڑا تھا۔ آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھیں، جنہیں زبردستی واک کرتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ریحا! آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف، ریحا! آنکھیں کھولو۔ اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے وہ بے قراری سے تڑپتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ چند پل بعد اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے اس کو خود میں بھیجا تھا۔ اریحا آنکھیں کھولتے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اسے صحیح سلامت دیکھ کر اور اس کے لمس کو خود پر محسوس کرتے ہوئے ضبط کھوتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس سے پوچھ ہی رہی تھی جب اپنے ہاتھوں پر کچھ نم محسوس کرتے ہوئے ساکت رہ گئی۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتی یا اس سے کچھ پوچھتی، اس سے پہلے ہی اس کے گرد حصار ڈھیلا ہوا تھا اور وہ وہیں بے جان سا وجود لیے اس کے سامنے گر پڑا تھا، اور وہ ساکت سی اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ریت کے مانند اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ چلتی بندوق کے ہم دہانے پر ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پر ہیں۔ رسم اہل وفا ہر ستم جھیلنا، اپنی تاریخ ہے موت سے کھیلنا۔ کم فہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔